अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इदरीस खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के एक बड़े फैसले के हवाले से जो उन्होंने आज मुजरिम नवाज शरीफ के हवाले से जारी किया है। उन्होंने अहम इदारों को टास्क सौंप दिया है कि वो जल्द से जल्द मुजरिम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाएं। इस हवाले से हम आज बात करेंगे सीनियर सहाफी फयाज राजा साहब से। फयाज साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या वजीर आजम के इस हुक्म पर अमल होगा? क्या बरतानिया मुजरिम नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करेगा या फिर नहीं? देखिए जी, इस हवाले से आज जो फैसला हुआ है वो काबीना के इजलास के अंदर जो है ये मामला ज़ेरे गौर आया और इस मामले के ऊपर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो इससे पहले भी कुछ अर्सा जो है वो बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो है वो बाकायदा तौर पर उन्हें इस हवाले से कैबिनेट इजलास के अंदर जो है वो ब्रीफिंग दी गई और इस इजलास के बाद जो है वो उन्होंने फिर खुसूसी तौर पे जो है वो हदायत जारी की, डायरेक्शन जारी की वजारत ख़ारजा को और FIA को कि इस हवाले से जो है वो तमाम तर मालूमात हैं वो हासिल की जाएँ बरतानिया से और इस प्रोसीजर को जो है वो तेज़ किया जाए। अब जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ की जो है वतन वापसी का मामला है, ये इतना आसान और सीधा नहीं है कि एकदम से गवर्नमेंट कहेगी और जो नवाज शरीफ हैं वो फ़ौरन जो है वो वतन वापस आ जाएँगे। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान का जो है वो बरतानिया के साथ किसी किस्म का कोई मुजरिमों के तबादले का मुआहदा है या नहीं। तो इस हवाले से पहले भी जब माज़ी में कई इस किस्म के वाक़यात सामने आते रहे तो सवालात जो हैं वो इस हवाले से उठते रहे और एक बड़े हल्के का ये मानना है कि बाकायदा तौर पर इस तरह मुजरिमों के तबादले का मुआहदा जो है वो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो है वो मौजूद नहीं है। ताहम जो है वो दीगर कई रास्ते जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं और इसी तरह जो है कई डिप्लोमेटिक चैनल मौजूद हैं दोनों ममालिक के दरमियान के इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये मामला जो है वो अभी इंतहाई बुनियादी सतह के ऊपर है। इसमें भी वज़ारत ख़ारजा को ये टास्क दिया गया है कि वो बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखे और बरतानवी हुकूमत के साथ जो है वो जो तमाम तर ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान के पास मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस बुलाने के लिए वो डिस्कस किए जाए बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए। इसी तरह FIA को भी जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि वो इंटरपोल के साथ राब्ता करके जो इस हवाले से मुस्तक़बिल में इक़दामात उठाए जा सकते हैं, उन इक़दामात के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ तजावीज़ तैयार करे और फिर उसके बाद इस प्रोसीजर को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए बहरहाल किसी भी बड़े काम के लिए जो पहला काम होता है, वो जो पहली हरकत होती है, वो पहला स्टेप जो होता है, वो पहला कदम उठाना होता है और हमेशा बड़े काम जो हैं वो छोटे-छोटे कामों से शुरू होते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि फौरी तौर पे जो है वो चंद दिनों, चंद हफ्तों के अंदर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जा सकेगा। हाँ, बहरहाल अगर इस प्रोसीजर का आगाज़ कर दिया जाए तो उसके बाद फिर कई कानूनी पेचीदगियाँ होने के बावजूद कई ऑप्शंस ऐसे मौजूद हैं, जो कि कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकाला जा सकता है। अब इस हवाले से जो है वो पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से भी फैसला सामने आ गया है और अदालत की जानिब से एक केस के अंदर जो है वो मियाँ साहब को इश्तिहारी जो है वो करार दिया जा चुका है। बाकी केसेस भी जूँ-जूँ जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो मज़ीद इस हवाले से जो फैसले हैं वो सामने आएँगे। लेकिन उसके पैरेलल जिस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि कल मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल के जवाब में इस बात का दावा किया कि जूँ-जूँ जो है वो तहरीक हमारी आगे बढ़ेगी और इसको जो है हम एक ज़ोर में लेके आएँगे तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस तहरीक की आकर जो है वो क़यादत करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ वाक़ई मरियम नवाज़ के इस दावे के मुताबिक जो है वो तहरीक की क़यादत करेंगे पाकिस्तान आगे? क्योंकि कम से कम मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मियाँ साहब की जो तारीख़ बताती है माज़ी की वो मुझे इस तरह बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आएँगे भी तो फिर वो गिरफ्तार हो जाएँगे और फिर वो जेल के अंदर होंगे। तो मियाँ साहब जो है वो उनकी तारीख़ बताती है कि वो जेल की सख्तें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जेल के अंदर बैठकर जो है वो तहरीक कैसे चलाएँगे? बिल्कुल सर, मगर यहाँ पे ये भी बात है ना कि सर अब नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नून लीग के पास अब इस ऑप्शन जेल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो नहीं आते तो उनकी सियासत खत्म हो जाती है। एक तरह से सियासत तो उनकी खत्म हो चुकी है, आउट हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब भी, मरियम नवाज साहब भी। मगर एक अमली तौर पे अभी भी जो फैसला जाते हैं नून लीग के अंदर वो उन्हीं के उस पे होते हैं, अभी भी वोट नवाज शरीफ का है। तो आप क्या समझते हैं कि सर अगर नवाज शरीफ वहां पे रहते हैं, वहां रहते हुए अगर वो वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो जो है उसके जरिए अगर तहरीक के साथ
چلتے ہیں ساتھ، وہ جس طرح سے الطاف حسین جس طرح کام کرتے تھے، کیا نواز شریف اس طرح بھی کریں گے تو کیا ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یا ان کا جو ووٹر ہے وہ تو سر پھر بھی جو ہے نا ایکٹیو ہوگا اگر وہ پاکستان آئیں یا نہ آئیں؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے الطاف حسین صاحب کا ذکر کیا تو بالکل انہی خطوط کے اوپر چلتے ہوئے جو آج کی تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف نے جس طرح آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا، جو آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو تازہ ترین خبر ہے وہ بھی یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے دو اہم ترین جو اجلاس ہیں ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اور ان کی سینٹرل ورکنگ پارٹی کا، یہ دونوں جو اجلاس ہیں یہ آئندہ 3 دنوں کے اندر طلب کر لیے گئے ہیں۔ کل 30 دسمبر کو مسلم لیگ نواز کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اسی طرح 2 اکتوبر کو جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور جو ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو دونوں اجلاس ہیں ان دونوں اجلاسوں کے اندر جو ہے وہ میاں نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ اب جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ یقیناً ایک 35 سے 40 لوگوں کا ایک ایسا گروہ یا گروپ ہوتا ہے پاکستان مسلم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر ان کے جو نائب صدور ہیں، ان کے جو جنرل سیکرٹری اور جو باقی ان کی جو باڈی ہے جو 35-40 کے قریب جو منتخب افراد ہیں وہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے، جن میں ان کے اہم ترین جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، جیسے خواجہ آصف ہو گئے، جیسے شاہد فرقان نواسی ہو گئے، جیسے احسن اقبال صاحب ہو گئے، خواجہ سعد رفیق صاحب ہو گئے، اور اسی قسم کے جو بڑے نام ہیں۔ اور جہاں تک سینٹرل ورکنگ پارٹی کی بات ہے، وہ جو فورم ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا اور بڑا ہے، اس میں زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مختلف ان کے ضلعی اور صوبائی صدور اور باقی جو کارکنان ہیں وہ بھی شرکت کریں گے۔ تو ایک طرح سے میاں صاحب نے بالکل انہی خطوط کے اوپر جو ہے وہ سوچنا تو شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں اس سے پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا جس میں 10 سیاسی جماعتیں موجود تھیں اپوزیشن کی، اور اس کے بعد پھر وہ آئندہ 3 دنوں میں اسی ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی پارٹی سے اور پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً شاید ان کے ذہن میں وہ بات ہو کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ بالکل الطاف حسین کی طرح جو ہے وہ پاکستان میں جلسے جلوسوں سے بھی خطاب کریں، اور آئندہ جو ہے وہ ان کا جو مستقبل کا جو پروگرام ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں جو جلسے کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے، جو کہ اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا حق جو ہے ان کا اکٹھ ہے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور عمران خان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، وہ اپنا پہلا جلسہ جو 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ یہ میاں صاحب کا پروگرام ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں۔ لیکن معاملہ ایک اور ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ الطاف حسین کا راستہ اپنائیں گے، الطاف حسین کے راستے کے اوپر چلیں گے تو پھر انہیں منزل بھی وہی ملے گی جو الطاف حسین کو ملی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ان خطوط کے اوپر سوچنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ان خطوط کے اوپر عمل بھی کیا ہے، اور جو آہستہ آہستہ جو بیانیہ وہ بنا رہے ہیں ان کا بیانیہ بھی ہے جو آہستہ آہستہ نہ صرف اسی منزل کی جانب گامزن ہے جو کہ الطاف حسین کا بیانیہ تھا، اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں کہ جس طرح جو ہے وہ یہ دیوار پہ ایک لکھی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ جیسا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر ہوا ایک ریئیکشن الطاف حسین صاحب کی ان تقاریر کے بعد اور اس کے کئی دھڑے ہو گئے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کس جگہ پر کھڑی ہے اور کس قسم کی سیاسی صورتحال کا سامنا ہے اس بالکل کو، کہ آج الطاف حسین صاحب کا نام نہیں ہے کوئی پارٹی میں، اور باقی پیچھے اس کے کئی دھڑے بن گئے جو کہ اس طرح سے جو ہے وہ ووٹ بینک جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ اگر میاں جی بتائیے۔ جی جی سر، بالکل آپ نے درست فرمایا سر۔ آپ نے جس طرح سے میں نے جو آپ سے لاسٹ ویڈیو کی تھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ یعنی مقتدر حلقے اہم حلقے جو ہے نا ان کو سمجھ گئے ہیں، وہ ان کے بارے میں جان گئے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے ہم سے لڑائی کرتا ہے، دوسرا بھائی ہمارے پاؤں پکڑتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اب شہباز شریف کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، اب ان کو بھی اس طرح سے کوئی ریلیف این آر او نہیں ملے گا۔ تو یہ جو کیس ہے جس کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی ہے، کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس پکا کیس ہے، اس کے اندر وہ نہیں بچیں گے۔ یہ کیس میں اس کیس کے اندر کوئی اس طرح سے مفروضوں پہ اوپر یہ نہیں بنا ہوا، بلکہ اس کیس کے اندر بینک جو ہے اس کے دستاویز ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر اس بار بھی شریف خاندان یا شہباز فیملی بچ جائے گی؟ کیا نواز شریف کا وہ جو ایک جادو ہے جس طرح سے وہ ان کا مفاہمت کا وہ ایک انہیں کہا جاتا ہے بادشاہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس حوالے سے؟ کیا چودھری نثار بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اپنے دوست کو بچانے کے لیے؟ دیکھیے جس قسم کا پینک جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جیسا کہ کل
مریم شہباز شریف نے جو کل کی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد پھر جو مختلف قسم کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ان کے مخصوص بعض حلقوں کی جانب سے، ابھی بھی ان کی پارٹی کے کئی جو لوگ ہیں وہ بالکل بھی ایکٹیو جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، جیسا کہ خواجہ آصف صاحب، جیسا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ دونوں جو خواجہ صاحبان ہیں یہ ایک خاصے ایکٹیو رول جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر پلے کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ میاں صاحب نے جو ٹویٹس کیے اپنے گزشتہ دنوں، ان کو ان کے ان مین رہنماؤں کی جانب سے ری ٹویٹ تک نہیں کیا گیا، جس کا بالکل واضح سر. طور پر یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ شہباز شریف کا موقف رکھنے والے اور شہباز شریف کا جو ایک طریقہ ہے مفاہمت کا، اس کی جو ہے وہ تائید کرنے والا ایک خاصا وسیع حلقہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے شہباز شریف کے حوالے سے کیسز کی، تو بالکل جس قسم کا پینک جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت مسلم لیگ نواز کے اندر، اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری نیب ذرائع اور دیگر حوالوں سے جو بات ہوئی ہے، اور جہاں تک میں نے خود اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے، ماضی کے کیسز کی نسبت جو ہے وہ نیب نے اس دفعہ یہ کیس جو ہے وہ خاصا محنت سے بنایا ہے، اور 55 کے قریب والیوم کے اوپر یہ مشتمل ہے، اور اس میں 20,000 سے زائد صفحات ہیں۔ اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں، اور بینکوں کی دستاویزات بھی جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ پروزیکیوشن کی جانب سے اگر کوئی غلطی نہ کی گئی اور اگر عدالت کے اندر اپنا کیس صحیح طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو کوئی مشکل نہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس کیس میں سزا ہو جائے۔ اس حوالے سے جو دوسرا اینگل ہے جو ایک قانونی حلقے کا، وہ یہ بھی ہے کہ جیسے کل رات کو تفصیلات جب سامنے آئیں کہ میاں شہباز شریف کو کیوں جیل جانا پڑا، تو یہ بات بڑی حیران کن تھی جو تفصیلی فیصلے میں سامنے آئی کہ جب عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا تو میاں صاحب کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے وہ جو درخواست تھی ان کی جو ضمانت کی، جس پر وہ پچھلی 3-4 دفعہ سے اس میں توسیع لے رہے تھے، انہوں نے وہ ضمانت کی درخواست ہی واپس لے لی۔ تو اس سے پہلے دن میں جو ایک ماحول بنا تھا وہ تو یہ تھا کہ شاید عدالتوں کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کی گئی، لیکن تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ درخواست انہوں نے واپس لے لی، جس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ شاید شہباز شریف اس وقت جو ہے وہ جس قسم کا بیانیہ ان کی پارٹی اپنانے جا رہی ہے، مریم نواز اور خاص طور پر نواز شریف، شاید وہ اس بیانیے کو اپنانے کے حق میں نہیں ہیں، اور اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ جیل میں بیٹھ جائیں سارے معاملات کے دوران، تاکہ بجائے اس کے کہ اس موقع کے اوپر وہ اپنے بھائی کے بیانی کے اوپر چلتے ہوئے معاملات مختلف حلقوں کے ساتھ مزید خراب کریں، وہ جیل میں بیٹھ کے ساری صورتحال کا جائزہ لیں۔ تو اس طرح سے اس وقت صورتحال خاصی مختلف ہو گئی ہے۔ بالکل سر، آپ نے درست فرمایا، یہی وجہ ہے بالکل شہباز شریف کے اندر جانے کی. اچھا سر، یہاں پہ مختلف یعنی کہ بالکل شارٹ جو ہے مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ عمران خان نے حکم جاری کیا ہے کہ آپ نواز شریف کو واپس لایا جائے، کیا اس فیصلے کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، یا پھر یہ صرف عمران خان کے کابینہ کے چند لوگ جو جذباتی ہیں یا جو یہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو رگڑ دو، نواز شریف کو لٹکا دو، یہ کن کی رائے اصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پی ایم صاحب کی کیبنٹ کے اندر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں ہاکس بھی ہیں، اس میں ڈوس بھی ہیں، فاختائیں بھی ہیں، اس میں عقاب بھی ہیں، دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ ہولی سولی عمران خان کا میں اس لیے گردانتا ہوں کہ یہ بیسیکلی نروس گیم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اعصابی جنگ ہے، نہ ہی فوری طور پہ یہ ہونے والا ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ وطن ایک دم سے واپس بلا لیا جائے گا آئندہ آنے والے چند دنوں یا ہفتوں میں، کوئی ایسا جو ہے وہ جادو کے ذریعے، اور نہ ہی یہ ہونے والا ہے کہ اپوزیشن اپنی تحریک کو فی الفور جو ہے وہ اس سٹیج کے اوپر لے جائے گی کہ حکومت جو ہے وہ لڑکھڑا جائے۔ یہ دونوں جانب سے جو ہے وہ ایک اعصابی جنگ ہے، یہ ایک نفس کی جنگ ہے، اور جس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے وہ اپنے اعصاب مضبوط رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے جب جو ہے وہ اس قسم کی باتیں ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی جماعت کی جانب سے کہ انہوں نے قانون سازی کے حوالے سے جب تعاون کرنے سے انکار کیا ایف اے ٹی ایف کی طرف سے، تو پھر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ این آر او نہیں دیا جائے گا اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ واپس لایا جائے، اور اس کے بعد جب اس قسم کی باتیں اس طرف سے کی گئی کہ واپس لایا جائے اور این آر او نہیں دیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ نہ صرف نواز شریف کے اندر بلکہ ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے ملاقاتیں بھی کی مختلف حلقوں سے، اور وہاں سے جب انہیں وہ جواب ملا تو اس کے بعد انہوں نے اے پی سی کے ذریعے جو ہے وہ ایک تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میاں شہباز شریف کی گرفتاری اور باقی جو سارے معاملات ہیں، آصف زرداری پہ فرد جرم یا فضل الرحمان کو جو نیب کا نوٹس ہے وہ اے پی سی کا نتیجہ ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے، یہ تقریباً 6 ماہ سے نیب کے اندر جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی تھیں، جولائی میں ایگزیکٹو بورڈ نے اس کیس کی منظوری دی، اگست میں یہ کیس جو ہے وہ فائل ہوا، اے پی سی تو اس کے بعد کہیں جا کے ہوئی، تو اس وقت تک امیدیں جو ہے وہ قائم تھیں مسلم لیگ نواز کے اندر ان حلقوں کی، تبھی تو زبیر صاحب نے جا کے
پنڈی کے اندر ملاقاتیں بھی کی، لیکن جب انہیں صاف جواب دے دیا گیا کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ آئینی اور قانونی طریقوں سے حل ہوں گے اور فوج کسی قسم کا اپنا کوئی کردار ادا کرنے نہیں جا رہی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجبور ہو کے اے پی سی والا فیصلہ کیا تمام اپوزیشن جماعتوں نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کھل کر میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کے تجزیے کا، آپ کی جو ہے نا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔